अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं PNN स्पेशल। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। नाज़रीन, आज के दिन पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार और अब पंजाब बार ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर अदम एतमाद का इजहार किया और कहा है कि इनकी मौजूदगी में साफ, शफाफ, गैर जानिबदार इंतखाबात पर एक सवाल मौजूद रहेगा। अब से कुछ देर पहले आपने PNN की स्क्रीन पर यह ब्रेकिंग न्यूज़ देखी होगी जिसमें आपको समझाया गया कि यह मामला है क्या और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतालिक अदम एतमाद का इजहार अब एक ऐसे वक्त में कि जब हम इंतखाबी शेड्यूल के बाद इंतखाबी मरहले में जा चुके हैं, इलेक्शन कैंपेन हो रही है, कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, मामला है क्या, ये आपके सामने ज़रा इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हुआ ये कि एक सीनियर वकील हैं, दरख्वास्त गुजार थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दी। वो ये चाहते थे कि हाफिज़ाबाद में एक सीट का इजाफा हो और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस सिलसिले में उन्होंने रुजू किया। उनका आइनी कानूनी हक था और उनके रुजू करने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सारे मामले को सुना। एक 3 रुकनी बेंच बना, यानी 3 मेंबर बेंच था, जिसने इस मामले को सुना और फिर इस सीट के इजाफे को मुनासिब नहीं समझा और इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया। यानी जो दरख्वास्त गुजार साहब की ख्वाहिश थी कि हाफिज़ाबाद के इलाके में एक सीट का इजाफा हो जाए, वो 3 मेंबर बेंच को कन्विंस ना कर सके। फिर ये दरख्वास्त गुजार साहब इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले जाते हैं और वहाँ जाकर इस पर अपील फाइल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म देता है कि वो एक नया बेंच बनाए, पुराने बेंच से मुख्तलिफ। यानी पहले 3 मेंबर बेंच था तो अब 5 मेंबर बेंच बनाया गया और इस मामले को दोबारा सुना जाए, रिकन्सिडर किया जाए और अब की बार दोबारा दरख्वास्त गुजार की जो ख्वाहिश थी हाफिज़ाबाद में एक सीट के इजाफे की, वो पूरी नहीं हुई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी ये फैसला आ चुका था कि जो हल्का बंदियाँ हैं, हद बंदियाँ हैं, इस मामले के साथ अब मज़ीद छेड़छाड़ ना की जाए, जहाँ है इसको एज इट इज़ लॉक कर दिया जाए, क्योंकि अब हम इंतखाबात के मरहले में दाखिल हो चुके हैं। फिर वो दिन आया कि जब पाकिस्तान बार काउंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट बार ने, सिंध बार ने और अब पंजाब बार ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, महज इसलिए कि वो जो दरख्वास्त गुजार हैं वो बार की जो पॉलिटिक्स है उसमें सरकर्दा रुकन हैं। और अगर आप उन्हें जानना पहचानना चाहते हैं तो उन दिनों में उन्हें तलाश करें कि जब नवाज शरीफ की नाअहली की मुद्दत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक दरख्वास्तें गई थी। हाफिज़ाबाद में वो सीट का इजाफा चाहते थे। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद होंगे। शहला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, रेहान हाशमी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से। लेकिन इस सबसे पहले कि मैं इन लोगों का इस पर टेक लूँ और ये जो सियासत हो रही है इलेक्शन पर, इस पर बात करूँ, पहले मैं गुलाम मुर्तज़ा साहब, ब्यूरो चीफ हैं हमारे PNN के इस्लामाबाद में, उनसे ज़रा बात करता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ इस मामले को मज़ीद और आपके लिए इसको ज़रा सादा और आसान करते हैं फर्दर। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये आज के दिन एक के बाद एक ख़त के ज़रिए, एक के बाद एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए अदम एतमाद का इजहार हुआ। कहानी तो कुछ और है और कहानी सिर्फ एक शख्स की ख्वाहिश है। मामला है क्या? सीनियर ज़राए इलेक्शन कमीशन के क्या बताते हैं, क्या कोट करते हैं? बिल्कुल सिद्दीकी साहब, आपने जो अपना इंट्रो दिया बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी ही सूरत हाल है। एक सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो सियासत भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही प्लेटफॉर्म से, और वो MNA बनना चाहते हैं और उन्होंने एक सियासतदान से भी रब्ता किया था और उनसे दरख्वास्त की थी कि मुझे यहाँ से टिकट दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 टिकट यहाँ पे हैं, हाफिज़ाबाद में 2 हल्के हैं कौमी असम्बली के, तो अगर एक हल्का और क्रिएट हो जाए तो फिर तो आपको टिकट दिया जा सकता है। अदरवाइज उन्हें पता था कि उनकी वहाँ दाल नहीं गलेगी, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। इसी चीज़ को लेके उन्होंने जो है वो दरख्वास्त गुजार दी इलेक्शन कमीशन और वहाँ पे कहा गया कि यहाँ एक सीट क्रिएट की जाए। हल्का बंदी को जायजा लिया गया, हल्का बंदी की रिपोर्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी थी, तो 3 रुकनी बेंच बनाया गया जिन्होंने इस मामले का जायजा लेके बताया कि वहाँ पे गुंजाइश नहीं है और 2 हल्कों में ही इंतखाबात जो हैं वो होंगे और तीसरा हल्का क्रिएट नहीं किया जा सकता। जब यहाँ से जवाब मिला तो उसके बाद उन्होंने पर्सनलाइज भी, यानी कि किसी पैगाम भी भिजवाए वहाँ पे कुछ आला अहदेदारों को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और दीगर अहदेदारों को। ये हमारे ज़राए ने बताया कि उन्होंने ये भी कहा कि हमें अगर आप यहाँ हल्का क्रिएट नहीं कर देंगे तो फिर हम अदालतों के जरिए करवा लेंगे। तो उन्होंने किसी ने भी जो सीनियर लोग हैं इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया इस हवाले से। ताहम उन्होंने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और वहाँ यही दरख्वास्त दायर कर दी हल्का बंदियों के हवाले से,
اس درخواست پہ بھی وہاں پہ غور و خوض کیا گیا. تو کیونکہ الیکشن میٹر ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ حلقہ بندیاں فائنل ہو گئی ہیں اور فوری طور پہ جو الیکشن پروسیس ہے اس کو شروع کیا جائے. اور اسی چیز کو لے کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے واپس ریمانڈ بیک کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ میٹر, اور ان سے کہا کہ اس معاملے کو دیکھ لیں. تو جب دوبارہ ان کے پاس آیا چیف الیکشن کمیشنر نے 5 رکنی بینچ, فل بینچ اس کو کہتے ہیں, اس میں چیف الیکشن کمیشنر ہوتے ہیں اور 4 صوبوں کے ممبران ہوتے ہیں. تو یہی جو وہ تھا بینچ, انہوں نے اس کو سنا, جائزہ لیا اور متفقہ طور پہ اس کو مسترد کر دیا. اب 5 بندے جو ہیں جس کو پورا الیکشن کمیشن جس کی کمپوزیشن ہے, انہوں نے جب اس کو مسترد کیا تو اس کے بعد انہوں نے پھر یہ کہا کہ اب آپ کو نتائج بھگتنا ہوں گے. اور انہوں نے اپنے جو لائرز ہیں سندھ میں, جو لائرز ہیں پاکستان بار میں اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں, تو وہاں پہ سب کو ایکٹیویٹ کیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج صبح سے آنورڈ یہ 4تھی پریکٹس ہے جاری ہوئی ہے, اور ہر بار کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان چیف الیکشن کمیشنر کے ہوتے ہوئے انتخابات جو ہیں وہ شفاف نہیں ہو سکتے. حالانکہ جو انتخابات کا معاملہ ہے بنیادی طور پہ وہ سب سارے کا سارا معاملہ سیاسی پارٹیوں کے اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہے, اور جو بار کونسلز ہیں یا بار ایسوسی ایشن کی جانب سے آیا ہے, بار کونسلز کی جانب سے تو نہیں آیا. تو بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ کسی بھی میٹر کے اوپر اس طرح کا جو ریلیز ہے وہ جاری کرنے سے پہلے اپنے جو ان کی باڈی ہوتی ہے ان سے مشاورت کرتی ہیں, ان سے بات کرتی ہیں. لیکن یہاں پیدر پہ ہم دیکھ رہے ہیں دوپہر سے کہ کوئی نہ کوئی پریس ریلیز جو آ رہی ہے, اور سوائے اس کے کہ پریشرائز کیا جائے اور اس طرح کی بات کی جائے, تو وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کام اس طرح سے ہوا ہے. اور جب اس بات کے اوپر ہم نے تحقیق کی تو پھر ہمارے بات یہ سامنے آئی کہ یہ اصل میٹر جو تھا وہ یہ ہے. یعنی اصل میٹر یہ ہے کہ ایک صاحب جو کہ وکیل رہنما ہے وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہونا چاہتے ہیں, اور جس سیاسی پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہونا چاہتے ہیں اس کے وہاں پر امیدوار فائنل ہیں, اور انہوں نے ایک نیا حلقہ کریٹ کروانا چاہا جو نہیں کریٹ ہوتا تو پھر وہ الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ نتائج بھگتنا ہوں گے. یعنی یہ تو توہین الیکشن کمیشن ہے. جی اگر دیکھا جائے تو دیکھیں اس بات کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کر سکتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو اس کے اوپر بیان بھی دے دے یا بتا دے کہ یہ وضاحت تو دے دیا انہوں نے, وضاحت تو دی ہے, لیکن کچھ اور جس طرح سے ہم یہ خبر نکالی ہے اس طرح جو ہے وہ پتہ چل جائے, کیونکہ ایک دم سے اس طرح کا. اور دیکھیں اس سے پہلے اگر تھوڑا سا معاملہ صدیقی صاحب دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کچھ اس طرح کی ڈیمانڈ کرتی تھی, لیکن اب تو ان کی جانب سے بھی کچھ ایسی بات نہیں ہے. وہ بھی چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر فل کانفیڈنس ان کو ہے, کانفیڈنٹ ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کانفیڈنٹ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کانفیڈنٹ ہے, MKM کانفیڈنٹ ہے. تو کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے. اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیجن آ گیا اور انہوں نے کہا کہ اب حلقہ بندیوں کو ہم کسی طور پہ بھی نہیں چھیڑ سکتے. کل بلکہ ایک کیس تھا جس میں یہ کہا گیا, چیف جسٹس آف پاکستان پرسوں چلے گئے تھے ملک سے باہر, تو قائم مقام چیف جسٹس کی عدالت میں 3 رکنی بینچ میں یہ کیس آیا جو کہ بلوچستان ہائی کورٹ سے ڈیسائیڈ تھا حلقہ بندیوں کے حوالے سے. اس کیس کو بھی اس وقت سننے کے بعد اس میں یہ ریمارکس دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ اب یہ دروازہ بند ہو چکا ہے کیونکہ شیڈول اناؤنس ہو گیا ہے, تو اب حلقہ بندیوں کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی. تو جب حلقہ بندیاں پبلش ہو جاتی ہیں, اور کیونکہ یہ ایک بہت اپیکس باڈی ہے, پاکستان کی سب سے بڑی باڈی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, کہ جب جو تمام کی تمام وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں وہ بھی اور وزیر اعظم بیٹھ کے اس ساری جو حلقہ بندیوں کا پریکٹس ہوتی ہے اس کی ڈیسیژن ساری ادھر سے ہوتی ہے, تو سب سے بڑی باڈی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ حلقہ بندیاں ہوں گی, اور اس کے بعد جا کے حلقہ بندیاں ہو گئی. اس میں میرے لیے حیرانی اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ خاص طور پر ابھی گزشتہ دنوں میں کراچی سے ہو کے آیا تو وہاں پر ایک سیاسی جماعت کہتی ہے کہ اس حلقے میں لسانی بنیادوں پر کٹوتی ہو گئی, ووٹ بینک جا رہا ہے, یہاں پر سیٹ اضافی جو آئی ہے یہ غلط آئی ہے. یہ تو چلے ایک لاجیکل آرگیومنٹ ہے نا, لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی, ایک وہ شخص جو پڑھا لکھا ہے, قانون کو بھی جانتا ہے, آئینی معاملات کو سمجھتا ہے, بار جو پولیٹکس ہے اس میں انوالو رہتا ہے, مختلف نوعیت کی درخواستیں لے کر جاتا ہے, وہ ایک سیٹ کے لیے قومی اسمبلی کی اپنے لیے یعنی انڈیویجول ایکٹ کے لیے اپنی ذاتی خواہش کی تکمیل کے لیے اس حد تک چلا گیا. یہ میں ابھی تک ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا ہوں غلام مرتضیٰ صاحب. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ اتنا پرسنلائز جو ہے کسی بھی چیز کے لیے ہو جانا,
تو یہ اس طرح ممکن تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی صورتحال بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کسی خدا نخواستہ کسی کرائسس کی جانب بڑھ رہے ہیں، اس طرح کی جس طرح کی پریس ریلیزیں آ رہی ہیں، اور اس کی جو ہے تحقیقات بھی اس کی ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے جو غیر مرئی جو قوتیں ہیں کون ہیں وہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت میں کنٹروورشل بنانا کسی بھی آئینی عہدیدار کو، یہ آئین کا تقاضا ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر لگتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کانسٹیٹیوشنلی جس طرح تمام کے تمام جو چیف الیکشن کمشنر لگانے کے لیے ایک پوری ایکسرسائز ہے وہ ہوتی ہے. پھر آپ نے جس خوبصورتی سے بیان کیا کہ ساری سیاسی جماعتوں کا کنسنسس ہے، کوئی بھی عدم اعتماد کا اظہار نہیں کر رہا. پیپلز پارٹی کہتی ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، لیکن چیف الیکشن کمیشن پر اعتماد ہے، سب یہ بات کر رہے ہیں. خیر غلام مرتضیٰ صاحب، آئی ریکویسٹ کہ آپ ذرا ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، کیونکہ میں نے اب کراچی کا بھی حوالہ دے دیا اور متحدہ قومی موومنٹ سے ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریحان صاحب، یقینی طور پر آپ لوگ نے مردم شماری کروا لی، اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، آپ اس کی 10 سال سے پہلے ایکسرسائز کروا چکے. لیکن حیرانی پریشانی کی بات یہ ہے، آپ اس وقت کراچی کی حد بندیوں کو لے کر، مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے، میری جو بات ہوئی تھی 18 سے 20 اعتراضات لے کر گئے الیکشن کمیشن. آپ کا ذاتی ایجنڈا ایسے ہی تھا جیسے ان سینئر وکیل صاحب کا، کیونکہ انہیں رکن قومی اسمبلی بننا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک سیٹ کا اضافہ ہو جائے. صاحب تو کیا برائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان کا کنسرن مردم شماری کے حوالے سے، اور اس مردم شماری کے کنسرن کو پی ڈی ایم کے دور میں خاص طور پر ری سینسس کروا کر تقریباً 75 لاکھ افراد کو بازیاب کرایا گیا. 3 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں جبکہ 1 نیشنل اسمبلی کی سیٹ کا اضافہ ہوا. اچھا، اب ایم کیو ایم تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے کانسٹیٹوئنٹس کے فلاح و بہبود اور اپنے ہمدردوں اور سپورٹرز کی فلاح و بہبود اور لانگ ٹرم ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں. جو ذکر آپ نے پروگرام کے انٹرو میں کیا اور جو واقعات اور سچویشن جو ایمرج ہو کر ابھی آ رہی ہے، یہ انتہائی تشویشناک ہے، کیونکہ ایک سرٹن ٹائم فریم ہوتا ہے ڈی لمیٹیشن کے بعد اعتراضات جمع کرانے کا، اور ہمارے کنسرن تھے، شدید ترین تھے اور ابھی بھی برقرار ہیں، وہ صوبائی الیکشن کمشنر کے حوالے سے، کیونکہ اس میں ہوموجینس جو کلاز ہے حلقہ بندی کی، اس کو نہیں دیکھا گیا. دریا یا روڈ پار ڈیمارکیشن جہاں پر ہوتی ہے دوسرے حلقے شامل ہوتا ہے، اس کو شامل نہیں کیا جاتا. ایک سرٹن رول ہے سیٹ کا جس کے تحت حلقہ بندیاں ہوتی ہے. ان تمام رولز کی وائلیشن کی گئی، جس پہ ہم نے نہ صرف میڈیا کے دوستوں کے ذریعے بلکہ اپنے اعتراضات مختلف فورم پہ بھی بیان کیے. ان تمام اعتراضات کے باوجود بھی ایم کیو ایم پاکستان بر وقت الیکشنز کی تکمیل چاہتی ہے، اور تمام اداروں کے ساتھ متمنی بھی ہے تمام کو غیر جانبدار انداز میں الیکشن کو کنڈکٹ ہونا چاہیے. ہماری ریزرویشنز اپنی جگہ، لیکن الیکشنز کا انعقاد بہت امپورٹنس کا حامل ہے. اچھا، اب جس سچویشن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو میرا خیال ہے کہ آپ کے نمائندے نے صحیح کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی سچویشن، ایسے پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دینا، اگر کسی شخص واحد کی خواہشات کی تکمیل کا معاملہ ہے، تو میرا نہیں خیال کہ، اور پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن لڑنا ہوتا ہے نا بھائی، پولیٹیکل پارٹیز کس کو نامزد کریں، کوئی آزاد بھی لڑنا چاہ رہا ہے اگر، تو قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ڈی لیمیٹیشنز کے بعد ایک سرٹن ٹائم فریم ہوتا ہے، اس ٹائم لیمٹ کے اندر اعتراضات جمع کرائیں. اعتراضات نہیں جمع ہو تو اس کی اپیل ہوتی ہے، جمع کرانے کے بعد اگر ریجیکٹ ہو جائے تو اپیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک پروسیجر ہے اس کا. لیکن اگر ان تمام تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا تو یہ الارمنگ ہے، اور تمام انسٹیٹیوشنز کو بھی سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ ملک ویسے ہی جس خلفشار کا شکار ہے، اس کو مزید خلفشار میں ڈالنے کے بجائے اس کو ایمیکیبلی اور قانونی آئینی تقاضوں کے مطابق چیزوں کو طے کرنا چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے یقینی طور پر. لیکن اس میں ریحان بھائی پریشانی کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو کنسرنز ہیں وہ متعلقہ فورم پر اٹھا، اور آپ نے کہا کہ آپ فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. اس پہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کہاں صحیح ہیں کہاں غلط ہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں، لیٹ سے میری مثال لے لیتے ہیں نا کہ مجھے لاہور سے الیکشن لڑنا ہے اور مجھے رکن قومی اسمبلی بننے کی خواہش ہے، اور میں آپ سے کہوں آپ ٹکٹ دے دیں، آپ نے کہا نہیں جی ہم تو لاہور میں ساری ٹکٹ دے چکے ہیں. اب میں اپنے اس کارڈ کو پلے کرتے ہوئے کہ میں اپنے اس شو کے ذریعے یا دیگر فورمز پہ جا کے بھرپور آواز اٹھاؤں گا، مجھے ایک حلقہ بنا کر دو. یہ تو بچے کی سی ضد ہو گئی ایک ایسے بندے کی جانب سے جو قانون اور آئین کو سمجھتا بھی ہے. مطلب یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ قانونی طور پہ پورا نہیں ہو سکتا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فلاز ہیں.
قومی اسمبلی کا حلقہ اپروکسیمیٹلی 5 لاکھ ووٹرز پہ مشتمل ہوتا ہے. پروونشل اسمبلی کا اسی طرح اس کے اندر اس کے نیچے ہوتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی حلقہ وہاں پر آپ 5 لاکھ کے علاوہ لوگ نکال سکیں؟ وہاں پر تو پہلے سے ڈی لمیٹیشنز ہوئی بھی ہوگی، افراد کو، ووٹرز کو کاؤنٹ کیا جا چکا ہوگا. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ڈی لمیٹیشن کے بعد ایک سرٹن ٹائم فریم میں اپیل فائل کی جاتی ہے، اعتراضات جمع ہوتے ہیں. تو قانونی طور اور یہ آپ کا جو آئین ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آٹونومس اور یونیلیٹرل ڈیسیجن لینے کا اختیار دیتا ہے قانونی آئینی اعتبار سے. تو آپ انٹرفیرنس نہیں کر سکتے اس میں کوئی انٹرم سیٹ اپ بھی، انٹرم گورنمنٹ بھی اس میں انٹرفیرنس نہیں کر سکتی، اپنی انپٹ نہیں دے سکتی. اس میں کولیبریشن ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو دو بنیادی نکات جو ہیں جو میری ابھی سمجھ میں آ رہے ہیں وہ تو اس طرح تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو قانون کا احترام کرنے والے، قانون پر عمل درآمد کرانے والے، قانون کا اطلاق کرنے والے جو ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی وائلیشن کر سکتے ہوں؟ خیر، نہال ہاشمی صاحب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. نہال ہاشمی صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یقینی طور پر آج وکلاء برادری کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ بڑا پریشان کن تھا. لیکن اب جو اس کی کہانی سامنے آ رہی ہے کہ ایک وکیل صاحب جو ہیں وہ صرف اپنے آبائی علاقے میں ایک سیٹ چاہتے تھے، اس کا اضافہ چاہتے تھے، وہ نہیں ہوا. تو آج یہ وکلاء برادری نے پورا پریشرائز کر دیا الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمیشنر کو. اتنا آسان ہوتا ہے ویسے ان باڈیز کو مینیپولیٹ کرنا؟ ایک شخص یہ کام کر سکتا ہے؟ نہال ہاشمی صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ نہال ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. غلام مرتضیٰ صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ذرا میں ان کو شامل گفتگو کر لیتا ہوں. غلام مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اب سے کچھ دیر بعد. لیکن ریحان ہاشمی صاحب، یقینی طور پر یہ جو معاملات ہیں اب ایک ایسے وقت میں کہ جب مختلف درخواستیں عدالتوں تک جا رہی ہیں الیکشن سے متعلق، آپ کہہ لیجئے ابھی بھی گمان پیدا کرنے کے لیے یا اس کی چھیڑ چھاڑ کے لیے جہاں جہاں گنجائش بچتی ہے اس جگہ کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے، اس لوپ ہول کو ڈھونڈا جا رہا ہے. ایسے میں چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کر دینا کتنا پریشان کن ہے؟ نہال ہاشمی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. نہال ہاشمی صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی، میں سن رہا ہوں آپ کو. اچھا ہاشمی صاحب، آج کے دن، نہال ہاشمی صاحب، آج کے دن پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار، سندھ بار اور اب سے کچھ دیر پہلے پنجاب بار نے بھی چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. اب ہمارے پاس جو اس کی اندرونی کہانی آ رہی ہے سینئر ذرائع سے، الیکشن کمیشن سے، وہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک وکیل صاحب ہیں جو حافظ آباد میں ایک حلقے کا اضافہ چاہتے تھے اور خود رکن قومی اسمبلی بننا چاہتے تھے. از اٹ دیٹ ایزی ٹو مینیپولیٹ؟ یہ ان ساری باڈیز کو اتنا آسان ہے گھمانا پھرانا کہ آج کے دن سب نے ہی اپنا وزن ایک صاحب کے ساتھ ڈال کے چیف الیکشن کمیشنر پر عدم اعتماد کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہماری جو وکلا برادری ہے اس کے اندر یونٹی بہت زیادہ ہے اور یہ اپنے ممبران کے کسی بھی ایشوز کو بہت سیریسلی لیتے ہیں. ایک طرح سے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ کمیونٹی بڑی فل کمیٹڈ ہے، مگر دوسری طرف یہ ہم بھول جاتے ہیں، میں خود بھی وکیل ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کو یا اپنی پاور کو کسی ممبر کی خواہشات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمیں آئین کی پاسداری کرنا چاہیے کیونکہ ہم کسٹوڈین ہیں قانون کے، ہم اس کے عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں. تو مجھے اس کے پوری چیزوں کا علم نہیں ہے کہ کیا حالات اور واقعات ہیں، کیا ہوا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرائک کرنا یا احتجاج کرنا یا اپنا پروٹیسٹ کرنا ہر کسی کا حق ہے، وہ مگر ایک بیرومیٹر کے دائرے میں رہ کے کرنا چاہیے. جو وکیل صاحب نے فائل کیا تھا اور حافظ آباد میں اس حلقے کے حوالے سے بات کرنا چاہتے تھے، ان کو چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن میں اپنا پٹیشن فائل کرتے اور اگر وہاں سے ان کی سنوائی نہ ہوتی تو پھر وہ عدالتیں ہیں جو نہیں انہوں نے کیا. نہال ہاشمی صاحب، لیٹ می بریف یو بیکاز آپ تھوڑا لیٹ جوائن کر رہے ہیں. ان صاحب نے الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کی، 3 ممبر بینچ بنا، انہوں نے ان کی پلی کو انٹرٹین نہیں کیا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ ایک نیا بینچ اس معاملے کو سنے. فل بینچ بنا، 5 ممبر بینچ تھا جس نے اگین اس کو ریفیوز کیا. پھر انہوں نے کہا کہ میں دیکھ لوں گا اور پھر انہوں نے یہ آج کے دن وکلا سیاست کے ذریعے یہ دباؤ ڈال دیا. یہ ہے اس کا ٹوٹل. دیکھیے ہمارے سندھ میں بھی لوگوں نے الیکشن کمیشن میں جا کے اپنا احتجاج کیا، پھر وہ ہائی کورٹ گئے، پھر وہ سپریم کورٹ میں بھی تھا
اور ہمارے یہاں 3-4 اضلاع میں یہ ہوا ہے. کراچی کے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہے, ڈسٹرکٹ ملیر میں ہے, حیدرآباد اور میر پخاس میں یہ پٹیشن فائل کی گئی تھی. اس پہ جو آرڈر آ گیا کہ نہیں جی اب الیکشن شیڈول اعلان ہو گیا ہے, تو جو بھی مجوزہ ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے اور جو بھی حلقہ بندی ہوئی ہے اور جو بھی کینڈیڈیٹ ہے اس سے کیا, کیونکہ اب شارٹ ٹائم میں اب اس کے لیے پھر نیا پینڈورا باکس اور نئے دلائل اور نئے تقاضے پورے نہیں کیا سکتے. تو ہم نے بھی اس کو ڈسکس کیا. تو اس میں یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہائر اتھارٹی ہے اینڈ فائنل اتھارٹی ہے, اور جو فائنل اتھارٹی ہے اس کے بعد کوئی اتھارٹی بچ نہیں جاتی ہے. جو ہمارے آئین اور قانون کے تحت ہے وہ لیگل جو میٹرز ہے اس میں ہائی کورٹ کے بعد فائنلٹی جو ہے اس کورٹ میں کہ ہمارے وکلا برادرز کو, جو بھائی ہمارے حفیظ آباد کے ہیں, حفظ آباد کے, ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے سپریم کورٹ کی جو آرڈر ہے, ججمنٹ ہے, اس کو پھر چلے جائیں, ریویو کے لیے چلے جائیں. مگر وکلا کے جو پلیٹ فارمز ہیں اس کو ون مین یا کسی کے پرسنل ایجنڈے کے لیے استعمال مناسب نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس کے کیا آپ کہہ لیجئے کہ اثرات ہو سکتے ہیں ان صاحب پر یا دیگروں؟ میں ذرا قانونی نقطہ آپ سے سمجھوں گا. نہال ہاشمی صاحب, میں ذرا ریحان ہاشمی صاحب کو بھی اس بیچ انگیج کروں. ریحان ہاشمی صاحب, یقینی طور پر آج دن بھر جب یہ خبریں آتی رہیں تو یہ بڑی حیران کن تھیں, پریشان کن تھیں. آپ نے بھی اس طرح سے کنسیو کیا ہوگا کہ جی یہ کیا ہو گیا, یہ تو انتخابات میں خلل ڈالنے کی ایک کوشش ہے. اب پھر جب ہماری اس ایکسکلوسیو سٹوری کے ذریعے ایکسپلین ہو رہی ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی پتہ چل رہا ہے. یہ ایک آخری کوشش تھی الیکشن کو متنازع بنانے کی, کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ کہیں کوشش ہو رہی ہے اس کو مزید ڈیلے بھی کرنے کی. پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آرڈر بھی آ گیا, سارے معاملات پر پھر کہہ دیا گیا پتھر پر لکیر ہے. تو یہ اسے ایک آخری کوشش سمجھیں جو کی گئی کسی بھی جانب سے اور ناکام رہے. دیکھیں, یہ قبل از وقت ہوگا کہنا کہ یہ کوئی سازش کا حصہ ہے اور کوئی گرینڈ جو کانسپائریسی چیف الیکشن کمشنر کو یہ دھمکی دے کر کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا, اور پھر پورے ملک کی بار ایسوسی ایشن جو ہیں وہ عدم اعتماد کرتے ہیں. پتہ نہیں اس میں سازش ہاں ابھی ہو نہیں سکتی. دیکھیں, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی لارجر سازش کا اس کو حصہ کہنا قبل از وقت ہوگا, انلیس اینڈ انٹل کہ سپریم کورٹ اس پر خود نوٹس لے. اور اگر خود نوٹس لیتا ہے تو سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں اس کے انعقاد کرنے کے حوالے سے, اور اگر اس کے انعقاد کرنے کے حوالے سے آرڈرز موجود ہیں اور اس کی آرڈرز کے خلاف کچھ لوگ جا رہے ہیں یا اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں, گروپنگ کر رہے ہیں, مائنڈ میکنگ کر رہے ہیں, یا رائے عامہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ نوٹس لیتا ہے تو اس کی چیزیں سامنے آ جائیں گی, وہ جو چیز ہوگی نمایاں آ جائے گی. لیکن کیونکہ انعقاد ہونا چاہیے وقت پر, اور ویسے بھی لیٹ ہو چکا ہے, ڈیلیمیٹیشنز کے معاملے تھے, سینسس کے معاملات تھے, یہ تو جینون مسائل تھے. لیکن ایک نیا حلقہ بنانا ایسے وقت پر کہ جب ڈیلیمیٹیشنز مکمل ہو چکی ہو, کیونکہ یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ ایک این اے کی سیٹ اپروکسیمیٹلی 5 لاکھ نفوس پہ مشتمل ہے, ایک ایوریج نمبر آف ووٹرز یہی آتا ہے. تو آپ کس طرح کیا آبادی کا تبادلہ کریں گے, آپ وہاں پر ماس مائگریشن کروائیں گے, یا کس طرح آپ یا اس ایک این اے کو ڈیوائڈ کر دیں گے, آپ 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے؟ یہ سمجھ سے بالا تر چیز ہے. پھر دیکھیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ سے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایک بحران پیدا ہونے والی بات ہوگی اگر بالفرض اس کے اوپر کوئی عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ کیونکہ اب یہ معاملہ قانون کا اطلاق کرنے والے, قانون کی رکھوالی کرنے والے, قانون کی تشریح کرنے والے لوگوں کے درمیان ہے, اب ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ یا تو آپ اس بات کو کلیئر کریں, اور اگر جو آتھورائز ادارے ہیں وہ اس پر نوٹس لیتے ہیں, وہ اس کو دیکھ لیں, اور خود الیکشن کمیشن اس سلسلے میں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کرتے ہیں. ریحان بھائی, مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, ہم ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو پی این این اسپیشل. ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان سے معاملات کو مزید سمجھتے ہیں. ریحان ہاشمی صاحب, اس ساری صورتحال میں کہ جہاں ہم باقی معاملات کو تو ڈسکس کر ہی رہے ہیں, آپ کے جو اعتراضات اور تحفظات ہیں انہیں لے کر آپ نے بھی خاصی آواز اٹھانے کی کوشش کی, جو صوبائی الیکشن کمیشن کے عہدیدار اور ذمہ دار ہیں ان کو لے کر. کیا طے پایا؟ کسی نے آپ کی کوئی سنی نہیں سنی؟ اخندزادہ چٹان صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. چٹان صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں, پہلے ریحان بھائی کا جواب دیں. تقریباً جی 2 ہفتے قبل
ہمارے شدید ترین تحفظات کا اظہار بذریعہ میڈیا ہم نے، اور جا کر ہم چیف الیکشن کمشنر سے بھی ملے، اتھارٹیز سے بھی ملاقات کی. اس میں ہمارا اعتراض بنیادی طور پر یہ تھا کہ، اور جو ہم نے وٹنس بھی کیا، ہمارے مختلف کانسٹیٹوئنسیز میں ہمارے جو ذمہ داران تھے انہوں نے وٹنس کیا کہ صوبائی چیف الیکشن کمشنر پیپلز پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا اب اس میں ہو کیا رہا تھا کہ جس طرح میں نے بتایا کہ وہ جو مختلف حلقے کاٹنے کا معاملہ ہے، ڈی لمیٹیشنز کرنے کا معاملہ ہے، وہ ہمارے اعتراضات کے اوپر کسی ایک اعتراض کے اوپر ایڈریس نہیں کیا گیا، جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے دیے ہوئے اعتراضات کو منوعن تسلیم کیا گیا. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ ہم تو قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کی بات کر رہے تھے، ہوموجینٹی کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے تھے. کہیں پر اگر کوئی مین شاہراہ آ رہی ہے تو شاہراہ کو پار کر کے اس حلقے کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا، ایک سرٹن ڈائریکشن میں حلقہ بندی کی جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم کہہ رہے تھے، وہ ہم نہیں مانی گئی. ہم نے اس پہ شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا، اور حتیٰ کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز ماں سوائے پیپلز پارٹی کے صوبہ سندھ میں سب نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ یہ کر کیا رہے ہیں یہاں پر. لیکن بہرحال اب کیونکہ ہمیں الیکشن میں جانا ہے، اور اگر یہ سمجھ رہے تھے، اور ایک اور ہمارا اعتراض تھا جو ہم نے لوکل باڈیز کے الیکشنز میں کے دوران بھی کیا، اور اس کی وجہ سے ہم نے احتجاجاً اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، میں ذرا خود چٹان صاحب کو بھی انگیج کر لیتا ہوں نا. ریحان بھائی، ایک تو یہ کہ چٹان صاحب آپ سن رہے ہیں، ریحان ہاشمی صاحب متحدہ قومی موومنٹ سے آپ کے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں جو سیٹ اپ ہے، جنہوں نے ایگزیکیوٹ کروانا ہے الیکشن ڈے کو، وہ آپ کے کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں. آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو آپ بالکل دے سکتے ہیں. کیا یہ ایسا ہے یا ریحان صاحب ایسے الزام لگا رہے ہیں آپ پہ؟ دوسری چیز، پنجاب میں آپ آ رہے ہیں، کیا کیلکولیشنز ہیں، کیا کم بیک کرنے کی پوزیشن ہے، یا صرف آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہمارے ان کے بھائی کو جو اعتراضات ہے، ایک تو پہلے بات یہ کہ ان کے قانونی راستے ہیں وہ اختیار کرے. مجھے بھی اپنے حلقے پہ اعتراض تھا کیونکہ میرا حلقہ کے پی کے میں سب سے بڑا حلقہ ہے، 13 لاکھ آبادی ہے، اور ایکٹ 2017 کا جو ایکٹ ہے 1920 سب سیکشن 3، اس میں واضح لکھا ہے کہ آپ اوسط سے 10% یا کم حلقہ بنا سکتے ہیں یا 10 بنا سکتے ہیں. ہمارے 4 کروڑ 8 لاکھ آبادی ہے پختونخوا کے، اور 45 حلقے ہیں. اس حساب سے میرا حلقہ 9 لاکھ بننا چاہیے، اور اگر 10% زیادہ بناتے ہیں تو 9,93,000 بننا چاہیے. اگر کم بناتے ہیں تو 8.5 لاکھ بننا چاہیے. لیکن 12 لاکھ کا حلقہ دیا ہے. میں الیکشن کمیشن گیا، الیکشن کمیشن نے میرا بل ریجیکٹ کیا. میں ہائی کورٹ میں گیا، آج ہائی کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. میں گھر آ گیا. دوسری بات یہ کہ اگر اس کو انتظامیہ پہ کوئی اعتراض ہے تو گورنر صاحب تو ان کا بیٹا ہوا ہے، جا کے اپنے گورنر صاحب سے بات کرے. MKM کا گورنر ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن ہار رہے ہیں، اور اس وجہ سے پہلے سے اس طرح کے اعتراضات اٹھا رہے ہیں تاکہ کل جو ہے ہم الیکشن ہارے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے ساتھ تو دھاندلی ہوئی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے MKM کے بھائیوں میں بھی وہی چیز ہے کہ جو بندہ جس طرح پی ٹی آئی میں تھا کہ جو بندہ آپ کے کام نہیں کرے، آپ کی خدمت نہیں کرے، آپ کے ہر جائز ناجائز نہیں مانے، تو اس کو گندا کر دے، اس پہ اتنے اعتراضات لگا دے، اس پہ اتنے الزامات لگا دے تاکہ وہ ساری دنیا کے سامنے گندا ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اعتراضات تو سب کے ہیں، لیکن ہم سب کو چاہیے کہ اس کے لیے ہم قانونی راستے اختیار کریں اور کوشش کریں کہ الیکشن پرامن ہو، کوشش کریں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہو. واقعی اگر کوئی چیز ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، چاہے سندھ میں ہے، پختونخوا میں ہے، بلوچستان میں ہے. پیپلز پارٹی کا خود یہ مطالبہ ہے، یہ ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہونا چاہیے. ہم مسلسل یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہمارا چیئرمین صاحب ہر جگہ پہ، ہر ٹاک شو میں، ہر پریس کانفرنس میں، ہر جگہ پہ یہی ایک آواز اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ عدالت میں جا رہے ہیں کہ پری پلان سب کو ملنا چاہیے، ہر ایک کو ملنا چاہیے. پیپلز پارٹی کو بھی ملنا چاہیے، MKM کو بھی ملنا چاہیے، ہر ایک کو ملنا. اخذ چٹان صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرے سوال کا دوسرا حصہ تھا، پنجاب کی طرف آئے ہیں. آج لاہور ہائی کورٹ بار سے بھی آپ نے خطاب کیا.
اور وہاں پر آپ کے وزیر اعظم یعنی بلاول صاحب کے وزیر اعظم ہونے کے بھی نعرے لگے اور بھی وہاں پر کچھ نعرے لگتے رہے. خیر یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیاں ہونی چاہیے. آپ جو پنجاب میں آئے ہیں تو آپ اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پر واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ بٹس اینڈ پیسز میں جو آپ کا ووٹر ہے اسے انگیج کر کے آپ یہاں سے کچھ جیت سکتے ہیں, یا اس لیے آئے ہیں کہ سندھ بہت سیکیور ہے؟ کیونکہ ابھی جب میں ریحان بھائی سے پوچھوں گا وہ کہیں گے سندھ میں تو آپ کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو آپ پنجاب کی طرف جو آ رہے ہیں یہ کم بیک ہے یا صرف آنیاں جانیاں جس طرح کہا جاتا ہے؟ دیکھیے جی, مجھے پورا یقین ہے کہ اس ملک میں اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوا تو سب سے زیادہ سیٹیں ہم پنجاب سے نکالیں گے. ہم نے جب بھی ہرایا ہے پنجاب میں, ایک بار آروز کے ذریعے ہرایا ہے, دوسری بار آر ٹی ایس کو بٹھا کے ہمیں ہرایا ہے. اگر پنجاب میں ہمیں پری پلان فیلڈ ملا تو میں آپ کو دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں سے ہم بہت لوگوں کو سرپرائز وہاں پہ ہم دیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں اور پوری پاکستان میں الیکشن کمپین تو صرف ہم کر رہے ہیں. دیکھیے مسلم لیگ کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, ان کا تو پتہ تب چلے گا جو وہ لوگ نکلے, جب وہ لوگ عوام کے سامنے جائیں. لیکن ان کے جو ایم این اے جاتے ہیں عوام کے سامنے تو عوام کا جو رد عمل آ جاتا ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ پنجاب میں کمپین کر سکیں گے. یہ گھروں میں بیٹھیں گے کیونکہ لوگوں کی طرف سے کوئی اچھا رد عمل نہیں آ رہا ہے مسلم لیگ کے لیے. پنجاب میں اچھا رد عمل نہیں ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تو پیپلز پارٹی پنجاب میں بڑا سرپرائز دے گی. اب اس سچویشن کو, اس ایکویژن کو سندھ لے چلتے ہیں. ریحان ہاشمی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ریحان ہاشمی صاحب, آپ کا دعویٰ یقیناً یہ ہوگا کہ آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اگر آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے سندھ میں تو آپ کیا کریں گے؟ ذرا اخنزادہ چٹان صاحب کو بتائیں. دیکھیں, ابھی اعتراض کیا گیا کہ گورنر ایم کیو ایم کا ہے. ہاں, ایم کیو ایم کا نامزد گورنر ضرور ہے لیکن وہ گورنر سندھ کا ہے اور وہ ایک ریاست کا نمائندہ ہے بنیادی طور پر. اور جس طرح کہ میں نے بتایا کہ قانونی طور پر جب انٹرم سیٹ اپ موجود ہوتا ہے اور الیکشن کی ڈیٹ دے دی جاتی ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آٹونومس باڈی ہونے کے ناطے کانسٹیٹیوشنلی اس کو کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا. وہ آٹونومس ایک ایکٹ کرتا ہے. پھر تو ہم قانونی رستے ہی کی بات کر رہے ہیں. ہم نے قانونی رستہ ہی اختیار کیا. ہم نے شخصی بنیاد پر ایک شخص جس کو صوبائی الیکشن کمشنر لگایا گیا اس کے اپنے انداز اور ایکٹ کی وجہ سے اس پہ اعتراضات کیے کیونکہ اس نے کانسٹیٹیوشن میں ہی دیا ہوا وائلیشن کرنی شروع کر دی. وہ جو اعتراضات جس کو ہم سمجھتے ہیں, جس کو ہم پروف کر رہے ہیں, جس کو مختلف فورم پہ میڈیا سے لے کر مختلف فورمز پہ لے کر گئے کہ وہ وائلیشن نظر آتی ہے, تو ہم نے کانسٹیٹیوشن کا ہی رستہ اختیار کیا, ہم نے قانون کا ہی رستہ اختیار کیا. اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ریحان ہاشمی صاحب کی غالباً لائن ڈراپ ہوئی ہے, ان کو ریکنیکٹ کرتے ہیں. اخنزادہ چٹان صاحب, وہ یعنی میں ابھی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سے متعلق متحدہ قومی موومنٹ جی ڈی اے باقی لوگ یہ دعویٰ کریں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے سندھ میں تو پیپلز پارٹی نظر ہی نہیں آئے گی. آپ تو پنجاب فتح کرنے چلے ہیں, وہ سندھ میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں. کس طرح ہوگا یہ؟ کیسے سیکیور کریں گے 15 سالہ دور اقتدار کے بعد اگلے 5 سال؟ دیکھیے جی, سندھ میں جو ہے سندھ الیکشن ہو گئی, پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی. پھر اس کے بعد بلدیاتی الیکشن ہوئی, پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی. آپ کو میڈیا پہ, سرویس پہ آپ کو کوئی اس طرح کا منظم داندی نظر نہیں آئے گا کہ کوئی آزاد ذرائع سے بندے غائب ہوئے تھے بلدیات میں اور تو کچھ نہیں ہوا. ہاں دیکھیے جی, کوئی آزاد ذرائع سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ کوئی منظم طریقے سے داندلی ہوئی ہے یا ریاستی مشینری کا استعمال ہوا ہے. وہ تو پھر کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تو جو تھا ان لوگوں کی سندھ میں حکومت آئی اس وجہ سے جیت گئی. ہماری حکومت ختم ہوا اور پھر نگران حکومت آ گیا. نگران حکومت میں بلدیاتی الیکشن ہوا, وہ بھی ہم جیت گئی. اب میرا بھائی کتنا عجیب بات کر رہے ہیں کہ نگران حکومت کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں جو ایک نگران حکومت ہے, ایک نگران سیٹ اپ ہے, جو ایک الیکشن کمیشن کا ایک بندہ ہے, وہ اس پہ تو الزام لگا رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے. لیکن اپنا گورنر جو ان لوگوں کا گورنر ہے, جو ان کیم کا گورنر ہے, اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ گورنر تو ہمارا نہیں ہے, وہ تو صوبے کا گورنر ہے. یہ عجیب منطق ہے کہ الیکشن کمیشن تو ہمارا ہے, وہاں پہ جو سرکاری آفیسرز ہیں وہ ہمارے ہیں, جو نگران حکومت ہے وہ ہمارے ہیں, جو کہ ہم نے اور اپوزیشن نے اتفاق رائے سے بنایا تھا.
हमने इनसे पूछ के बनाया था। हमने क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट को निगरान हुकूमत नहीं बना सकते, ये तो अपोजिशन और हुकूमत की मुशावरत से बन जाता है। इस पे तो इल्जाम लगा रही है जो इनके मुशावरत से बना हुआ निगरान सिताब है कि ये तो पीपल्स पार्टी का है, लेकिन इनका जो अपना गवर्नर है इसके बारे में कह रहे हैं कि वो तो हमारा नहीं, वो तो सिंध का गवर्नर है। असल में इनका मसला क्या है? असल में सिंध का मसला ये है कि लोगों ने जोर जबरदस्ती टप्पे लगा के जिस तरीके से वो वोट लोगों से लेते थे, वो कहानी पीएसपी ने एमकेएम के बारे में एमकेएम ने एमकेएम लंदन के बारे में और एमकेएम लंदन ने इन दोनों के बारे में सारे कौम को बताए हैं कि ये लोग कराची के अवाम के साथ क्या कर रहे थे। असल में वो ताकत अब इन लोगों का खत्म हो चुका है, वो बंदूक का जमाना चला गया है, वो जबरदस्ती वोट लेने का जमाना चला गया है कराची में। तो ये लोग आपने देख लिया, बलियाती इलेक्शन भी नहीं लड़ा, बहाने बना के एनसीबी ने की, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे तो कराची के अवाम की तरफ से क्या रद्द अमल आएगा, कराची के अवाम क्या कहेंगे, क्या आप लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। ये तो हमने पीपल्स पार्टी नहीं बताया है, ये तो इन लोगों ने खुद से बताया है। पीएसपी ने बताया है, एमकेएम ने बताया है, एमकेएम लंदन ने बताया है कि हमने कराची के अवाम के साथ क्या क्या है। तो अब कराची के अवाम का इस पे एतमाद नहीं है, इस वजह से ये लोग फिर मुस्लिम लीग नून के साथ और जीडीए के साथ अखुनज़ादा चट्टान साहब पे मजबूर हो गए। एक सवाल मेरा इसमें जो है इल्जामात पे आ गई कि हम पहले से इल्जामात लगाए ताकि जो बदतरीन किस्म का शिकस्त होगा तो हम फिर पीपल्स पार्टी पे मैं ये आपकी ठप्पो वाली बात और पीएसपी जो कि अब एमकेएम ही हो गई है उसकी तरफ तो मैं जाता हूँ, रेहान हाशमी साहब से बात करता हूँ। लेकिन एक छोटा सा सवाल, आप कह रहे हैं कि लोगों ने एमकेएम को मुस्तरद कर दिया या दीगर सियासी जमातों को मुस्तरद कर दिया, पीपल्स पार्टी वाहिद ऑप्शन है। तो मुसलसल 15 साल से आप हुकूमत में हैं और ख़ास तौर पर अगर ऐसा ही था तो 2018 में जब एमकेएम को वोट नहीं पड़ा तो वहाँ पीपल्स पार्टी को भी तो सीट नहीं मिली। लोग आपकी अंदरूनी सिंध की कारकर्दगी देख के कराची में तो आपको नहीं लाना चाहते थे, उन्होंने तो आपको वोट नहीं दिया। 2018 का इलेक्शन 2018 का इलेक्शन को अगर आप इलेक्शन समझते हैं तो ये बहुत अफसोसनाक रहा हुआ, तो सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, 2024 में जब आप कह रहे हैं कि सिलेक्शन हो रहा है और सिंध में फिर आप आ जाएंगे, भाई मैं बात मुकम्मल करूं, प्लीज करें। वहाँ पे तो जब पंजाब की, क्योंकि पंजाब के ऊँट पे आसानी से डाका नहीं पड़ सकता है। पंजाब का जो है, आप ये नहीं कहो मैं कौमियत पे यकीन नहीं रखता हूँ, अगर मैं इन चीजों पे यकीन रखता आज मैं या अवामी नेशनल पार्टी में होता या मैं पीटीएम में होता, इस तरह के मैं विफाकी पार्टी में हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हूँ। लेकिन इनसे इनकार नहीं किया जा सकते कि पंजाब का डोमिसाइल मजबूत है। पंजाब का इंतजार हो रहा था, जब वहां से रिजल्ट आया और इमरान खान साहब वहां से हार गया तो फिर पुख्तनख्वा और कराची की जितनी सीट्स थी वो सारे के सारे लेके और वो पीटीआई की झोली में डाल दी। तो वो तो कुछ और सीन हुआ था, लेकिन पीटीआई भी लोगों ने आजमा लिया। आप कराची के साथ वाहिद ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उन्होंने कहा कि हमने हेल्थ में कितना काम किया, हमने कितने अंडर पासिस बनाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे हमने दूध और शहद के नहरें बहाए, लेकिन आप अगर बलूचिस्तान को देखें, पुख्तनख्वा को देखें, पंजाब को देखें और फिर सिंध की कारकर्दगी को देखें, कम से कम 10 साल तो पीटीआई ने इधर ये पुख्तनख्वा में भी हुकूमत किया है। मुझे एक गम्बट अस्पताल जैसा अस्पताल पूरी पाकिस्तान में आप मुझे दिखाए। गम्बट है, एनआईसीडी है, ये 2-3 चीजें तो यकीनन आप बार बार हाईलाइट करते हैं। मैं आप बताइए सक्कर का जो हॉस्पिटल है बताइए, इस तरह के हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है। मैं जरा यूनिवर्सिटीज बनी, आपकी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तारीफ है अखुनज़ादा चट्टान साहब, इस पे जरा रेहान हाशमी साहब का भी कमेंट ले लूँ ना आपकी इजाजत से। रेहान हाशमी साहब, यकीनन देखें फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से भी जीत रही है, पूरे सिंध से जीत रही है, केपी, बलूचिस्तान और पंजाब हर जगह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जीते तो फ्री एंड फेयर है। आप तो वैसे नहीं जीत रहे क्योंकि आप ठप्पे लगाने वाला टाइम तो आपका गुजर गया। 2016 के बाद तो आपकी वो ताकत ही नहीं रही अखुनज़ादा चट्टान साहब के बकौल। आप कैसे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और कैसे जीतेंगे? अच्छा, हैं सोशल ने आया है। साहब, हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम आपको बेहतर तरीके से सुन पाएँ और ये सवाल जो है इसका जवाब आप दे सकें। आगे रेहान साहब प्लीज़ बोलें। जी,
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی خوش فہمی کا شکار ہیں اور بدترین خوش فہمی کا شکار ہوئے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ میڈیا نے بھی دکھایا, سوشل میڈیا پہ بھی وائرل چیزیں تھیں کہ بیلٹ باکس لے کر لوگ بھاگ رہے تھے, صبح کو بیلٹ باکس لے کر گئے اور شام کو بیلٹ باکس بھرے ہوئے آ رہے ہیں. یہاں پر یہ بھی ہوا ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگوں سے پوچھیں نا آپ جا کے, ان کے وہ لوگ جن کو ووٹ دینا تھا وہ کہاں غائب ہو گئے تھے اچانک, اور آج وہ عدم اعتماد تحریک لے کر آ رہے ہیں. اور یہ جس طریقے سے میئر بنایا ہے انہوں نے, چلو وہ تو اللہ ہی حافظ ہے, 15 سال بلا شرکت غیر سندھ کی حکمرانی کرنے والی جماعت کراچی سے بالخصوص اور پورے سندھ سے پیسے جو جمع کیے ہیں, جو ریسورسز جو فنڈز جمع کیے ہیں, اس کا بہت ہی مؤثر استعمال کر رہی ہے, کہیں پر پیسے کا, کہیں پر وسائل کا, کہیں پر دھوس دھمکی کا. اور یہ کراچی والوں سے پوچھے نا, کراچی والوں کو کیا یہ نہیں پتا کہ 10 سال سے پروونشل فائنانس کمیشن اربن سندھ کے کس نے روکے ہوئے؟ پیپلز پارٹی نے روکے ہوئے. اربوں خربوں روپے سندھ کے اربن علاقے کے پیسے, ریکارڈ پہ لا رہا ہوں میں آپ کی بات. لوکل باڈیز کو پاور کون نہیں کر رہا؟ پیپلز پارٹی نہیں کر رہی. آرٹیکل 140 کا اطلاق کون نہیں کر رہا؟ پیپلز پارٹی اطلاق نہیں کر رہی. یہاں پر وہ تمام بلدیاتی ادارے جو کسی بھی مہذب معاشرے میں میئر کے پاس ہوتے ہیں, لوکل باڈیز کے پاس ہوتے ہیں, سندھ حکومت نے اس پہ اپنا اقتدار جمایا ہوا ہے. لوکل باڈیز کے اندر ایس بی سی اے ہو, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو, ایل ڈی اے ہو, کے ڈی اے ہو, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہو, یہ تمام بلدیاتی ادارے ہیں. اس پہ اقتدار کس کا ہے؟ اور آ کے ذرا دیکھیں کراچی کی سڑکیں, کراچی کے حالات دیکھیں. کراچی کے لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے, آج کراچی کے لوگ اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ اس سے جان چھڑانی ہوگی. جس طرح اندرون سندھ میں لوگ بیزار ہیں آج, اگر ان کا پانی نہ بند کیا جائے, ان کی زمینوں کے رستے نہ روکے جائیں, ان کے زمینوں میں پانی نہ چھوڑا جائے, تو سندھ کے لوگ بھی اپنا بھرپور طریقے سے احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے اور ووٹ نہ دے کر احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. یہ چند چیزیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں کہ جو کہ ریکارڈ پر موجود ہے اور جو بارہا کہتے رہے ہیں. پروونشل فائنانس کمیشن, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, خربوں روپے اربن سندھ کو نہیں دیے جا رہے ہیں پچھلے تقریباً 10 سالوں سے. کیوں نہیں دیے جا رہے بھائی؟ یہ سوال تو ہم بھی کر رہے ہیں اور آج کراچی کے لوگ بھی سوال کر رہے ہیں, اور کراچی میں سیاست کرنے والی پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام جماعتیں کر رہی ہیں. ریسورسز آپ کراچی کا اٹھائیں, ٹیکسز آپ کراچی سے لیں, لیکن کراچی کو وہ پیسہ جو کہ این ایف سی سے دیا جاتا ہے وہ نہ دیں. پھر اسی طرح کراچی کے جو ادارے ہیں, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تک کا سفر, اور اس سفر کے دوران جو کراچی کا حشر ہوا ہے, جو بلڈنگ ابنارمل قسم کی جو ریحان بھائی اس میں ایک چیز کا جواب دے دیں, صرف ایک چیز کا جواب دے دیں. آپ اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ مردم شماری جو 10 سال میں ہوتی ہے آپ نے 5 سال میں کروائی, اور بار بار آپ نے پریشرائز کیا وزیر اعظم کو, 5 بار آپ سے ملے, پھر احسن اقبال صاحب آپ سے ملے اور مردم شماری ہو گئی. تو آپ اسی طرح پریشرائز کر دیتے بلدیات کی مضبوطی کے لیے اس وقت. اب آپ اس کو الیکشن ایشو کیوں بنا رہے ہیں؟ اگر آپ اس سے سنسیئر تھے تو اس وقت مردم شماری کے ساتھ دوسری فائل یہ بھی رکھ لیتے. میں ریکارڈ پہ لے کر آ رہا ہوں نا, میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ریکارڈ پہ لے کر آ رہا ہوں. دیکھیں کانسٹیٹیوشنلی جمہوری طریقے کیا ہوتے ہیں. ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے کہ فلور آف دی ہاؤس آپ اس بات کا اظہار کریں, ڈائلاگ کریں. میں ایز اے ایم این اے کئی مرتبہ تو میں فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کر آرٹیکل 148 کے اطلاق کی بات کرتا رہا ہوں, اور ایم کیو ایم بھی فلور آف دی ہاؤس پروونشل اسمبلی میں ہو چاہے نیشنل اسمبلی میں ہو اطلاق کی بات کرتی رہی ہے آرٹیکل 148 کی. دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ کا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائلاگ کریں. یہی وہ پیپلز پارٹی ہے کہ 2013 سے پہلے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, 2013 سے پہلے ہمارا معاہدہ ہوا, پیپلز پارٹی نے امپلیمنٹیشن نہیں کی, ہم اپوزیشن میں آ گئے. 2013 کے الیکشن میں مسلم لیگ اقتدار میں تھی, ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ پی ٹی آئی آئی. اس میں کیا تھا, ہمارے پاس وہ جو پلندہ ہے جس پہ معاہدہ کر رہے ہیں ہم, وہ کیا تھا, وہ اس پہ دستخط کرنے کے باوجود بھی پیپلز پارٹی اگر حقوق نہ دے, آپ ایگری کر رہے ہیں, دستخط کر رہے ہیں کہ جناب لوکل باڈیز جس طرح سے آپ ایکسپلین کر رہے ہیں اس طرح سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ بھی آپ کی جو مجوزہ ترامیم ہے ان کی کوئی سنوائی نہیں ہونے والی ہے. ایک بار پھر کوئی سائن کر کے مکر جائے گا. چٹان صاحب آپ انہیں دعوت دیں, آپ کے ساتھ بیٹھیں, سندھ کے مسائل کو آپ کے ساتھ حل کریں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جو میں چٹان صاحب کی طرح آفر تو سن لیں ریحان بھائی, کیا پتا آپ کو پسند آ جائے. جی میرا بھائی کو ہمارے 15 سال کا حکومت یاد ہے, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ضیاء الحق سے لے کر ابھی یہ 16 مہینے کا جو حکومت تھا اس تک یہ لوگ جو ہے اقتدار میں رہے ہیں.
भाई आप भी बताएं, आप लोगों ने क्या किया है वहां पे, और जो किया है वो तो पीएसपी ने एमकेएम के बारे में, एमकेएम लंदन के बारे में, और एमकेएम लंदन ने दोनों के बारे में सारे कौम को बताया है कि वहां कराची के साथ उन्होंने किया क्या है। हमने कराची में कुछ किया है, इस वजह से तो लोग शामिल हो रहे हैं, एमकेएम से आके हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, दूसरे कौमों से आके हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अगर हमने कराची के लिए कुछ किया नहीं होता तो कराची वाले तो हमसे बेजार होते, फिर वो हमको बिल्डियात में तो वोट नहीं देते, वो जिमनी इलेक्शनों में तो हमें वोट नहीं देते। चलो जब हमारा हुकूमत था वो तो हमारा हुकूमत था, हुकूमत तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून का भी था, 20 की 20 सीटें हारे, और पंजाब में भी हुकूमत था, मरकज में भी हुकूमत था, लेकिन 20 सीटें वहां से हारे, हम वहां से अपनी सीटें जीते। लेकिन अभी तो हमारा हुकूमत नहीं था, अभी तो निगरान हुकूमत था जो ये बल्दियाती जिमनी इलेक्शन हो गए थे, इसमें भी हमने क्लेम स्वीप किया। मैं समझता हूँ कि एमकेएम के हमारे जो भाई है, इल्जामात की बजाय ये लोग दूसरों के, यानी आप अगर दूसरे के चेहरा बिगाड़ के आप खूबसूरत नहीं लगेंगे, अपना मेकअप करें। एमकेएम एक बार फिर अपनी सियासत पे गौर करे, अपनी सियासत पे फिक्र करे, जो गलतबाजी में हुई है इस पे कौन से माफी मांगे और आगे बढ़े। हम तो चाहते हैं कि हम एमकेएम के साथ चले ताकि कराची में, ताकि पूरी सिंध में वहाँ पे काम हो जाए, वहाँ के लोगों को फायदा पहुंच जाए इंशाअल्लाह ताला। पीपल्स पार्टी ने पहले भी सिंध में हर साल से, यानी 2008 से हमने 2013 से ज्यादा सीटें ली थी, 2013 से हमने 2018 में सीटें ली थी। ऐसे हालात में कि ये कोशिश की जा रही थी कि हमको हराया जाए सिंध में, ये नहीं कि हमारे खिलाफ कोशिश वहाँ पे नहीं हुआ था, भरपूर कोशिश हुआ था। यानी आपको हराने की भरपूर कोशिश होती रही, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हराने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे हैरानी ये है, परेशानी ये है कि इतना बड़ा शहर, उरूसुल बिलाद, रोशनियों का शहर कराची, पाकिस्तान का मुआशी हब, वो जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, उसे चलाने वाले जो हैं वो ये कहते हैं हमने इस वक्त में ये कोशिश की और हमने इस वक्त में ये कोशिश की। लेकिन जो हकीकतन बात है वो ये है कि अगर ये सब अपनी कोशिश में थोड़े से भी सिंसियर होते तो कराची का नक्शा आज कुछ मुख्तलिफ होता, बेहतर होता। खैर, किसी ने कोई कोशिश नहीं की। रेहान हाशमी साहब आपका भी शुक्रिया, अखुंज़ादा चट्टान साहब आपका भी शुक्रिया।